अस्सलाम वालेकुम, हनी दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, एक तरफ तो सिंध पुलिस के सरबराह अपनी रिट को चैलेंज करने वाले एसएसपी एजाज शेख, रुखसार खावड़ और रियाज शुमाइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बतौर सजा सीपीओ में क्लोज करके अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब मुल्क की अहम तरीन शख्सियात के दरमियान होने वाली खुफिया मीटिंगों में उनकी मुअत्तली और तब्दीली के चर्चे होना भी शुरू हो चुके हैं। आखिर ये सब क्या है? क्या वाकई सिंध पुलिस के सरबराह मुस्तहकम हो गए, या कि उनकी हालत उस बुझती हुई शमा वाली हो गई है जो कि बुझने से पहले उसमें न सिर्फ जोरदार धमाका होता है बल्कि उसकी रोशनी भी बढ़ जाती है। इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है हम ये भी बात करेंगे कि क्या वाकई सिंध पुलिस के आईजी मुश्ताक महर बाइख्तियार हो गए। अगर वो बाइख्तियार हो ही गए तो फिर वो अपनी पुलिस फोर्स को अपग्रेड क्यों नहीं करें, जबकि उनके पास उन्हें अपग्रेड करने की तमाम तर सलाहियतें मौजूद हैं। फिर वो खुद अपनी फोर्स के लिए क्यों बेगाना बन चुके हैं, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जेल पुलिस की करप्शन पर बात करेंगे कि किस तरीके से जेलों की जो पुलिस है सिंध की, वो सिंध पुलिस पर करप्शन में सबकत ले जाने में कामयाब हो गई। इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे और नए होम सेक्रेटरी पर भी हम बात करेंगे कि वो कौन है और उनके भाई जो है वो खुद भी पहले सिंध के होम सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके सिंध हुकूमत से क्या इख्तिलाफात थे कि चंद माह बाद ही उन्हें जो है उस अहम तरीन मनसब से जो है बेदखल कर दिया गया था। इस पर भी प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। हम आगे चलकर प्रोग्राम में जो है वो खैरपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो एक्सपायर वैक्सीन का जो मामला है उसका जिम्मेवार कौन है, उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हम जो है वो बलूचिस्तान पुलिस की भी कुछ खबरें शामिल करेंगे। आखिर में जो है हम जो है जाएं तो जाएं कहाँ, समझे ना कोई दर्द भरे दिल की ये ज़बां, ये जो गाना है ये कौन से सिंध पुलिस के ग्रेड 21 के एक अफसर पर इस वक्त सादिक आ रहा है। और ख़ुद FIA के जो DG हैं डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी की एक खबर कि उन्होंने जो है साइबर क्राइम के हवाले से जो है गुज़िश्ता रोज़ जो है NED यूनिवर्सिटी के तलबा से जो उनकी स्पीच है उस पर भी हम बात करेंगे। अब हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि किस तरीके से सिंध पुलिस के IG मुश्ताक महर इस वक्त अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ जो है चुन चुन कर जो है वो उनसे इंतकाम लेते हुए उन्हें CPO क्लोज करने की सज़ाएं सुना रहे हैं, जिसकी इब्तिदा जो है उन्होंने दादू के SSP एजाज शेख से की है। दादू के जो SSP एजाज शेख हैं उन पर ये इल्ज़ाम है कि पिछले दिनों उन्होंने जो है एक गैर मुल्की वफद से मुलाकात की थी, जो कि रूल्स ऑफ बिजनेस के सरीहन खिलाफ वर्जी है कि कोई भी सरकारी अफसर जो है किसी गैर मुल्की वफ़द से जो है बिला किसी NOC के, वो NOC जो कि महकमा खारजा जारी करती है, उस NOC के बगैर कोई सरकारी अफसर किसी गैर मुल्की से मुलाकात करने का मजाज नहीं है। लेकिन दादू के SSP ने जो है गैर मुल्की वफद से मुलाकात की। जब ये शिकायत खुद सिंध पुलिस के सरबराह के पास आती है तो वो उसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी कराते हैं और उसकी बाद एक रिपोर्ट जो है महकमा दाखिला को भिजवाई जाती है, जिस पर वहाँ एक और इंक्वायरी शुरू थी। जब उसमें ये तस्दीक हो जाती है कि खुद दादू के SSP एजाज शेख ने वाकई जो है वो गैर मुल्की वफ़द से मुलाकात की है, तो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए उन्हें CPO क्लोज करने की सज़ा दी जाती है। एजाज शेख के ख़िलाफ़ इसी तरीके से एक इंक्वायरी इससे कबल IG कलीम इमाम भी कर चुके थे। उन्होंने भी एजाज शेख के ख़िलाफ़ एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट उस वक्त की सिंध हुकूमत को भिजवाई थी, मगर उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं और उस वक्त के IG कलीम इमाम को सुबकी का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों मैंने अपने प्रोग्राम में यही तस्करा किया था कि IG सिंध मुश्ताक महर भी इसी दादू के SSP के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई करने की कोशिश करें। क्या अपनी कोशिशों में वो कामयाब
ہو جائیں گے یا کہ انہیں بھی کلیم امام کی طرح سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اب میں یہ کہنے پر جو ہے مجبور ہوں کہ آئی جی سندھ مشتاق مہر نے جو کارروائی کی، انہوں نے اپنی کارروائی کو کر دکھایا اور دادو کے ایس ایس پی جو ہے اعجاز شیخ کو جو ہے وہ بالآخر سی پی او کلوز کرنے کی سزا دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو ہے خود رخسار کھاوڑ جو ٹنڈو الیار کے ایس ایس پی تھے، وہ بھی آئی جی سندھ مشتاق مہر کی ریٹ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار جو ہے وہ چیلنج کر رہے تھے، جس کے بعد جو ہے انہیں بھی جو ہے موقع ملتے ہی جو ہے آئی جی سندھ نے آج جو ہے وہ سی پی او کلوز کرنے کی انہیں بھی سزا دے دی۔ اسی طریقے سے خود جیکب آباد کے ایس ایس پی ریاض شمائل ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار جو ہے وہ اپنے فورس کے سربراہ یعنی آئی جی سندھ کو جو ان کی ریٹ کو چیلنج کرتے رہے ہیں، یعنی کہ وہ ایک طریقے سے جو ہے نیب کے چھاپے کو ناکام کرنے کی صورت میں جو ہے خود اپنے آئی جی مشتاق مہر اور نیب کے چیئرمین کو آپس میں متصادم بھی کروا چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جیکب آباد میں جو ہے وہ ایک اور ہندو رہنما لال چند کے معاملے میں بھی جو ہے خود ان کی اس غلطی کی وجہ سے آئی جی سندھ مشتاق مہر کو ایک بار نہیں، دو بار بلکہ دو تین بار جو ہے سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور بار بار جو ہے وہ خود جیکب آباد کے ایس ایس پی کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ شکایت سندھ کی وجہ سے کر چکے تھے، لیکن ان کی شکایت پر کسی نے عمل درآمد نہیں کیا۔ اب جب خود آئی جی سندھ کو موقع ملا تو وہ اپنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی ریٹ کو چیلنج کرنے والے ریاض شمائل کو سی پی او کلوز کرنے کی سزا دی۔ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا کہنا ہے کہ آئی جی سندھ کا جو انصاف ہے وہ بڑا امتیازی قسم کا انصاف ہے، یعنی کہ اب زہریلی شراب والے معاملے میں جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے وہ رخسار کھاوڑ کے خلاف تو کارروائی کی، حالانکہ ٹنڈو الیار میں جو ہے یہ کوئی منشیات، یہ زہریلی شراب کی کوئی بٹی نہیں تھی، بلکہ اس زہریلی شراب کی بٹی کا معاملہ ٹنڈو محمد خان سے ہے، اور ٹنڈو محمد خان جو ہے وہ حیدرآباد رینج یعنی ایس ایس پی حیدرآباد ساجد عامر صدرالزئی کے حدود میں آتا ہے۔ تو آئی جی موصوف جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ وہ ایس ایس پی حیدرآباد ساجد عامر صدرالزئی اور خود ڈی آئی جی حیدرآباد کے خلاف کارروائی کرنا بھول چکے ہیں، یا انہیں دانستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، یا کہ کوئی بہت ہی تگڑی قسم کی سفارش اسلام آباد سے آ چکی، جس کی وجہ سے آئی جی سندھ جو ہے وہاں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اعجاز شیخ کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہے کہ انہوں نے غیر ملکی ڈیلیگیشن سے ملاقات کی ہے جو کہ اس کی این او سی نہیں لی گئی، تو اسی طریقے کے واقعات تو آئے روز خود ایس ایس یو کے اندر بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ کس طریقے سے مختلف ممالک کے سفراء جو ہے وہاں پر وہاں کے دورے کرتے ہیں، اور وہاں نہ صرف دورے کرتے ہیں بلکہ وہاں کے جو گنوں تک کا بھی استعمال وہاں پر ہوتا ہے، لیکن کبھی آئی جی موصوف نے وہاں جھانکنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ وہاں جو غیر ملکی یہ جو سفراء ہے، دوسرے غیر ملکی جو ڈیلیگیشن جو جاتے ہیں، آیا ان کی بھی کوئی این او سی جو ہے ڈی آئی جی موصوف لیتے ہیں کہ نہیں، لیکن وہاں کبھی بھی جو ہے مشتاق مہر نے کسی بھی طرح کی کارروائی کرنے کی یا مداخلت کرنے کی زحمت یا ہمت نہیں کی۔ آخر کیا، آخر یہ امتیازی سلوک کیوں؟ ایسے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھو، جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو اس میں سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ مشتاق مہر اپنے مخالفین یعنی جو ان کی ریٹ کو چیلنج کر رہے تھے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں سی پی او میں کلوز کر کے اپنی کامیابی کے جھنڈے تو گاڑ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جو اس وقت کراچی میں گزشتہ روز جو واقعہ ہوا افسوسناک قسم کا، یعنی کہ پولیس جو ہے وہ جلوس کے شرکاء سے مڈبیر ان کی ہو جاتی ہے، اور ایم پی او کو جو ہے وہ باقاعدہ دھکیلا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے ایک عام کرمنل کی طرح سے، جس کے بعد اطلاع اب یہ ملی ہے کہ اسلام آباد میں اہم ترین شخصیات کی جو میٹنگ آپس میں ہوئی، وہاں پر جو ہے خود آئی جی سندھ کی معطلی اور ان کی تبدیلی کا ذکر ہوا، یعنی کہ یہ معاملہ جو ہے اب ایوان صدر اور خود ایوان وزیر اعظم تک پہنچ چکا ہے کہ بھئی سندھ پولیس کے جو سربراہ ہے
وہ اب جو ہے وفاقی حکومت کے لیے جو ہے وہ رسک بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پر کوئی کارروائی ہوتی ہے یا کہ قسمت کی دیوی یا دیوتا جو ہے بدستور جو ہے قابل احترام آئی جی مشتاق مہر پر مہربان ہے، اور پیرنی کے جو ہے جادو ٹونا جو ہے وہ ان کا اثر ابھی بھی جو ہے وہ آئی جی سندھ کی پوسٹنگ کو طول دینے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اب اس وقت صورتحال جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ آئی جی مشتاق مہر اگر واقعی با اختیار ہو چکے ہیں تو پھر وہ اپنی فورس کو اپ گریڈ کیوں نہیں کریں، جبکہ ان کے پاس اپنی سندھ پولیس کو اپ گریڈ کرنے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ یعنی سندھ پولیس میں جو ہے 30,000 کانسٹیبلوں کی سینکشن ویکینسیاں ہیں، جس کی تنخواہ جو ہے اے جی سندھ سے ہر مہینے ڈرا ہوتی ہے، جو کہ مجموعی طور پر 1 ارب روپے بنتی ہے، 1 ارب روپے۔ جبکہ اگر سندھ پولیس کو آپ اپ گریڈ کر دیتے ہیں تو تنخواہوں کی مد میں جو ہے صرف 70 کروڑ روپے کا اضافہ ہوتا ہے، جبکہ آلریڈی پولیس کو 1 ارب روپے جو ہے وہ 30,000 کانسٹیبلوں کی ویکینسی کی مد میں ہر مہینے مل رہی ہے۔ اس میں سے اگر 70 کروڑ روپے اپ گریڈیشن میں خرچ کر بھی دیا تب بھی 30 کروڑ روپے کی سیونگ ہوتی ہے ہر ماہ۔ یہ خود سندھ پولیس کے اکاؤنٹنٹس حضرات کا کہنا ہے کہ اگر آئی جی آج یہ اعلان کر دیں کہ فروری یا مارچ سے جو ہے سندھ پولیس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، ان کو جو ہے اپ گریڈیشن کے حساب سے، نئے گریڈ کے حساب سے انہیں تنخواہ اور مراعات دی جائے گی، تو ہر کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور اے ایس آئی کو جو ہے اراؤنڈ 3,000 روپے جو ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جائے گا ان کے بیسک سیلری کے حساب سے۔ تو 3,000 کے حساب سے جو ہے تقریباً 70 کروڑ کی لاگت آئے گی اپ گریڈیشن کے معاملے میں، اگر سندھ پولیس کے آئی جی اس کا آج اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ تمام تر صلاحیتیں خود قابل احترام آئی جی مشتاق مہر کے پاس موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں اعلان کرتے ہیں اپ گریڈیشن کا؟ وہ کیوں اپنی فورس سے اس وقت بیگانہ ہو چکے ہیں؟ کیوں انہوں نے نظریں چرائی ہیں اتنے اہم ترین مسئلے پہ، جو کہ اس وقت سندھ پولیس کا سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ان کے احتجاج اور تحریکیں ان کی چل رہی ہیں، وہ بار بار جو ہے وہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور خود سوشل میڈیا پر جو ہے اس وقت بہت بڑا چرچا ہو رہا ہے اپ گریڈیشن کے معاملے میں، ماں سوائے 2 لیٹر جو ہے، ایک سندھ حکومت کی جانب سے اور ایک خود سندھ پولیس کے اے آئی جی فائننس تنویر تونی کی جانب سے جو بھیجوایا گیا، ان 2 لیٹرز کے علاوہ اور کوئی بھی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی ہے۔ یعنی ان 2 لیٹروں کا مطلب کیا ہے کہ صرف پولیس فورس کو اطمینان دلانا کہ حکومت جو ہے وہ ان کے معاملے میں سنجیدہ ہے اور اس میں کوئی کارروائی کرے، لیکن کچھ بھی نہیں کرو۔ یہ حل جو ہے قابل احترام آئی جی مشتاق مہر کے پاس موجود، اور میں اس پلیٹ فارم سے خود اپنے قابل احترام آئی جی مشتاق مہر کو یہ تجویز، یہ مشورہ دوں گا کہ جاتے جاتے وہ یہ کام کر کے سندھ پولیس کے جوانوں کے کم از کم دل تو جیت لیں کہ آپ نے ان کو اپ گریڈ تو کر دیا، جو کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ یہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے پاس، اس سے جو ہے وہ آپ کی نیک نامی میں، آپ کی شہرت میں، آپ کی اصول پرستی میں، آپ کی ایمانداری میں، آپ کی دیانتداری میں ایک طریقے سے اضافہ ہو سکتا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہیں، اپنی پولیس فورس کو اپ گریڈ کر دیں، وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چاہتے ہیں کہ حق و صداقت خبر چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ کی جیلیں جو ہیں وہ بھی کرپشن میں جو ہے سندھ پولیس کو مات دینے میں کامیاب ہو چکی ہے، بڑھ چکی ہے، برتری حاصل کر چکی ہے۔ سندھ میں اس وقت 23 جیلیں ہیں، کسی ایک بھی جیل کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے وہ بغیر رشوت کے پوسٹنگ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کراچی کی جو جیلیں ہیں ان کی تو بات ہی کچھ ہو رہی۔ کراچی کی جو جیلیں ہیں یعنی سینٹرل جیل اور لانڈی جیل، وہ تو پٹے پر دے دی جاتی ہیں خود سپرنٹینڈنٹ کو، یعنی جو جیلر ہیں ان کو پٹے پر دے دی جاتی ہے کہ آپ نے 10 لاکھ روپیہ مہینے کے لینے ہیں، باقی جتنی بھی یہاں سے انکم ہوتی ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پی ایس او جو ہیں، آئی جی جیل اور خود مشیر جیل جو ہیں، ان کے جو
PSO ہے یعنی شنیل شاہ کے پاس یہ رقم آپ نے جمع کریں، جو کہ 2 سے 5-7 کروڑ روپے ماہانہ جمع ہو جاتی ہے، صرف لانڈی جیل اور سینٹرل جیل کراچی سے۔ اس کے علاوہ نارا جیل اور سینٹرل جیل حیدرآباد، اس سے بھی اچھی خاصی رقم آتی ہے۔ یہ جیلوں کے جو جیلر ہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ 10 لاکھ سے لے کے 25 لاکھ روپے کے عوض ہوتی ہے سندھ کی 23 جیلوں میں۔ اس کے علاوہ منتھلی یہ الگ دیتے ہیں شنیل شاہ جو کہ PSO ہیں، خود IG جیل کے اور خود مشیر جیل خانہ جات جو ہے اعجاز جاکرانی کے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو رقم دینے کا مطلب یہ کہ آپ نے IG کو اور مشیر جیل خانہ جات کو یہ رقم، یہ رشوت جاتی ہے۔ تو جیلوں کی پولیس جو ہے وہ بھی جو ہے کرپشن میں سندھ پولیس سے کوئی کم نہیں ہے۔ اب قاضی پرویز شاہد کا کو ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی ہے، ان کی جگہ پر جو ہے نئے جو ہوم سیکرٹری جن کا اناؤنس ہوا ہے سعید مینگر جو ان کو جو ہے سندھ کا نیا ہوم سیکرٹری بنا دیا گیا ہے، جبکہ اس سے قبل جو ہے ان کے بھائی ڈاکٹر شکیل 2 سال قبل جو ہے سندھ کے ہوم سیکرٹری بننے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ دونوں بھائیوں کا مزاج، دونوں بھائیوں کی سوچ، دونوں بھائیوں کے خیالات، دونوں بھائیوں کے منشور ارادے بالکل اپوزٹ ہے۔ ایک شمال کی جانب ہے تو دوسرا جنوب کی جانب ہے۔ آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر شکیل جو ہے وہ 2 سال قبل ان کو جو ہے وہ ہوم سیکرٹری سندھ بنا دیا گیا تھا۔ وہ صرف 2 ماہ تک سندھ کے ہوم سیکرٹری رہے تھے، اپنی اصول پرستی اور ایمانداری کی وجہ سے۔ ان کے پاس جو ہے وہ IG جیل خانہ جات جو تھے اس وقت کے نصرت منگن ضرورت سے زیادہ ان کے دفتر کے چکر لگایا کرتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے جو ہے ہوم سیکرٹری ڈاکٹر شکیل نے اپنے PS وسیم صدیقی کو بلا کر یہ کہا کہ آپ IG جیل خانہ جات کو تاکید کریں کہ بلا کسی بلاوے کے وہ ہوم سیکرٹری کے دفتر میں نہ آئیں۔ اگر انہوں نے یہ آنا جانے کا سلسلہ بند نہیں کیا تو وہ ان کے خلاف رپورٹ سندھ حکومت کو بھجوا دیں گے، جس کے بعد جو ہے اس وارننگ کے بعد جو ہے اس وقت کے IG جیل نصرت منگن نے ہوم سیکرٹری کے دفتر کے چکر لگانا بند کر دیے تھے۔ لیکن بعد میں جو ہے خود ڈاکٹر شکیل اور چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ کے درمیان کسی معاملے میں جو ہے ایک غلط آرڈر کروانے کی ان سے کوشش کی گئی تھی، جس کا انہوں نے کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد جو ہے انہیں تلخ کلامی اور جھڑپ ہو جاتی ہے، اور جھڑپ کے نتیجے میں جو ہے پھر انہیں وہاں سے تبدیل کر کے کھڈے لینڈ لگا دیا جاتا ہے۔ اب انہی کے بڑے بھائی جو ہے سعید مینگرجو کو جو ہے نیا ہوم سیکرٹری سندھ لگا دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ دونوں بھائیوں میں جو ہے وہ مزاجوں کا فرق ہے، ایک اصول پرستی میں ڈوبے تو دوسروں میں اصول کا یعنی اصول پرستی کا شائبہ تک نہیں۔ وہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو خبر جانیں، اس سے ہمارے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ FIA کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے ثناء اللہ عباسی پچھلے کئی ماہ سے جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے مختلف مقامات پر جا کے جو ہے وہ سپیچ کرتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ FIA جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے کتنی زیادہ متحرک ہو چکی ہے، اور کوئی بھی جو ہے سائبر کرائم کا افینس اگر کوئی کرتا ہے تو وہ FIA کے شکنجے سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ FIA نے جو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اپ ٹو ڈیٹ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز بھی جو ہے وہ ان کی ایک اسپیچ جو تھی وہ NID یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ انہوں نے کی ہے، انہیں بھی جو ہے وہ اپنی FIA کی کارکردگی سے جو ہے انہوں نے آگاہ کیا کہ FIA جو ہے اس وقت سب سے زیادہ جو ہے متحرک جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے، اس لیے کہ سائبر کرائم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اس وقت برق رفتاری سے بڑھ رہا ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بھی جو ہے سائبر کرائم جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اس وقت بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے FIA جو ہے وہ اس بڑھتے ہوئے کرائم کی روک تھام کے لیے جو ہے اس وقت غیر معمولی طور پر جو ہے متحرک ہو چکی ہے۔ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی قیادت میں اس وقت FIA جو ہے وہ اس وقت ضرورت سے زیادہ جو ہے اس وقت متحرک ہو چکی ہے، اور جو وائٹ کالر کرمنل ہیں وہ اس وقت FIA سے اور خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کی کاوشوں سے جو ہے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین،
چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر میں پچھلے دنوں جو ہے سوشل میڈیا پہ یہ خبر آئی تھی کہ 200 کے قریب پولیس رنگروٹ جو تھے وہ انہیں جو ہے وہ ایکسپائر ویکسین جو ہے وہ لگا دی گئی تھی، جس سے ان کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ آخر اتنا بڑا جو یہ مجرمانہ حرکت ہوئی، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ اس سلسلے میں خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو پولیس ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے جو اطلاع ملی، وہ اطلاع یہ ہے کہ ایک سب انسپکٹر غلام محمد رند، جن کے خلاف 2 ڈی آئی جیز جو ہے وہ ماضی میں کارروائی کر چکے تھے، ان کی لاقانونیت کی وجہ سے، ان کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے، ان کی جو ہے وہ خود پولیس ٹریننگ سینٹر سے ان کا تبادلہ کر کے انہیں ان کے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا، انہیں ریورٹ بھی کر دیا گیا تھا خود سابقہ ڈی آئی جی عمران یعقوب نے، اس لیے کہ کرپشن کی انہوں نے انتہا کر دی تھی خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر میں۔ لیکن عمران یعقوب کے تبدیل ہوتے ہی جو نئے ڈی آئی جی اس وقت آئے ہیں عبدالحمید کوسو، انہوں نے آتے ہی سب سے پہلا آرڈر ہی جو ہے وہ سب انسپکٹر غلام محمد رند کا کیا کہ نہ صرف ان کو بحال کیا بلکہ ان کا رینک بھی انہیں واپس کر کے سب انسپکٹر بنا دیا، اور سب انسپکٹر بنانے کے بعد انہیں دوبارہ جو ہے خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر میں ان کی پوسٹنگ کر دی، اور وہاں پر جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ ویلفیئر کا جو ہے وہ انچارج بنا دیا گیا خیرپور پولیس ٹریننگ سینٹر کا۔ اور ویلفیئر کے انچارج کے حیثیت سے یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ جب یہ ڈاکٹروں کی ٹیم آئی تھی ویکسین لگانے کے لیے، تو اس ٹیم کی کوئی انٹری جو ہے وہ پولیس ٹریننگ سینٹر کے روزنامچے میں نہیں ہے کہ یہ ٹیم آئی کہاں سے تھی، اس ٹیم میں کون کون سے ڈاکٹر شامل تھے اور کون کون اس میں شامل تھے، کس کے حکم سے یہ تھی، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ یعنی کہ 200 رنگروٹوں کو موت کے منہ میں دھکیلنے کا ذمہ وار کوئی اور نہیں، خود سب انسپکٹر غلام محمد رند اور اس کی پوسٹنگ اور انہیں دوبارہ پرموٹ کرنے والے قابل احترام ڈی آئی جی عبدالحمید کھوسو ہیں، جن کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے نتیجے میں جو ہے 200 رنگروٹوں کو جو ہے ایک ایکسپائر ویکسین لگا کر ان کی زندگی سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی شکایت پر جو ہے اب ٹریننگ کے جو ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر کامران فضل نے ان تمام تر صورتحال کی جو ہے تحقیقات شروع کر دی گئی۔ دیکھنا یہ کہ اب اس تحقیقات کے نتیجے میں کیا ڈی آئی جی عبدالحمید کھوسو اپنے لاڈلے سب انسپکٹر غلام محمد رند کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا کہ ان کو بچاتے بچاتے وہ خود بھی جو ہے کامران فضل کی انکوائری کے زد میں آ جائیں گے، تو آنے والا بتائیں گا۔ نہیں، چلتے ہیں اب بلوچستان کی خبر کی جانب۔ بلوچستان میں گزشتہ روز میں ایک نیوز دی تھی بلوچستان پولیس کانسٹیبل سے متعلق، آصف غلزئی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ آصف غلزئی نیٹ ورک کا جب تک خاتمہ وہاں سے نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے بلوچستان کانسٹیبل سے یعنی کرپشن کا، لاقانونیت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس نیٹ ورک میں جو ہے خود ان کا جو ایک لاڈلا گن مین ستار مقصی اور ان کا ایک لاڈلا گنتی محرر جو ہے وہ حلیم شامل ہے۔ اب اپنی پروگرام میں اسے غلزئی نیٹ ورک کہتا ہوں۔ غلزئی نیٹ ورک کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کسی پوری قوم کو مخاطب کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ آصف غلزئی، آصف کے نام کے ساتھ غلزئی لگا تو آصف غلزئی ہے، تو آصف غلزئی کو میں نے غلزئی نیٹ ورک کہا، تو اس کا مقصد خدا نخواستہ پوری قوم کو یا کسی پوری خاندان کو یا پوری قبیلے کو نشانہ بنانا، یہ ایک فرد کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ آصف غلزئی کا جو نیٹ ورک ہے اس کو تباہ برباد کیے بغیر جو ہے بلوچستان کانسٹیبل سے لاقانونیت کا خاتمہ دیوانے کا خواب ہے۔ آج کی جو خبر ہے بلوچستان سے متعلق وہ یہ ہے کہ ایک ایلیٹ فورس ہے وہاں پر جس کے ایس پی بابر ہیں، وہاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کے پاس کچھ ایلیٹ فورس کے جوانوں نے جو کچھ شکایت کی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایس پی موصوف کے پاس جو ہے 17 گن مین ہیں، الاٹ ان کو کیے گئے 17 گن مین ہیں، لیکن اس میں سے صرف 3 ڈیوٹیوں پر ہیں، باقی 14 جو ہے وہ غیر حاضر ہیں۔ انہیں جو ہے ویزے پر خود کیشیر حیدر نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس طریقے سے باقی 30 کے قریب دوسرے پولیس والے جن کی پوسٹنگ ایلیٹ فورس میں ہے، انہیں بھی جو ہے کھانچے پر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل
جانو اور منشی حیات نے چھوڑا ہے، اور ان سے لاکھوں روپے جو ہے وہ ہر مہینے وہ وصول کر رہے ہیں انہیں ویزے پہ چھوڑنے کی عوض۔ یہی وجہ ہے کہ ایس پی موصوف کے پاس جو ہے تقریباً 60 لاکھ روپے کی پراڈو گاڑی آ چکی ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ انہوں نے یہ پراڈو گاڑی کیسے خریدی، تو یہ سارا کا سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور ڈی ایس پی ہے ابراہیم بگٹی، یہ ونگ کمانڈر ہیں اس وقت آر جی کے۔ جب یہ بھی بلوچستان کانسٹیبل میں تھے تو ان کو وہاں سے ٹرانسفر ہو گئے۔ ٹرانسفر ہوتے ہی اپنے ساتھ اپنے ایک لاڈلے جو ان کے ریڈر ہیں ہیڈ کانسٹیبل وفا، نمبری ہے 5593، ان کو اللیگل بغیر کسی لکھا پڑھی کے اپنے ساتھ لے گئے۔ حالانکہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ بی سی سے جو ہے وہ 7 اکتوبر کو جو ہے زون 2 کے پلاٹون 54 میں کر دیا گیا تھا، لیکن اس آرڈر پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ ڈی ایس پی موصوف جو ہے ابراہیم بگٹی اپنے ساتھ انہیں لے گئے۔ ان سے نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ انہیں کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے۔ حالانکہ خود ہیڈ کانسٹیبل وفا کا کہنا ہے کہ میں تو نہیں جانا چاہتا، میں نہ صرف ان کا ریڈر ہوں بلکہ مجھ سے اردلی کے علاوہ ایسے کام لیے جا رہے ہیں جس کا میں تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی جو بھی میں رشوت لیتا ہوں، میں رشوت اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اپنے ڈپٹی کے دباؤ پر لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے اپنے رفقا سے بات کی ہے خود وفا نے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا آخری سلسلہ تھا۔ میں نے جب پروگرام میں کہا تھا کہ جائیں تو جائیں کہاں، سمجھے نہ کوئی درد بھرے دل کی زبان، یہ گانا جو ہے یہ اس وقت سندھ پولیس کے گریڈ 21 کے ایک افسر پر مکمل طور پر صادق آ رہا ہے۔ وہ افسر جو ہے وہ، میرا اشارہ جو ہے وہ سلطان خواجہ کی جانب ہے۔ یعنی سلطان خواجہ کو ایف آئی اے میں ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی رہنے نہیں دے رہا ہے، وہاں سے انہوں نے نکالا، وہ آ گئے سندھ پولیس میں۔ سندھ پولیس میں انہیں لانے والوں نے انہیں سبز باغ دکھایا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا دیں گے، یعنی ہم آپ کو سونے کی کان پر بٹھا دیں گے۔ یہ سبز باغ دکھا کر انہیں جو ہے وہ ایف آئی اے سے نکلایا گیا۔ جب یہاں پر آ گئے تو اس کے بعد یہاں ہم کو پوسٹنگ، جب پوسٹنگ اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے انہیں انویسٹیگیشن کا ایڈیشنل آئی جی لگا دیا گیا، تو وہ اب آرڈر کی سیائی بھی خوش نہ ہو پائی تھی کہ وہ آرڈر واپس لے لی گئی، اور اب انہیں سرنڈر کیا جا رہا ہے خود وفاق کی جانب۔ تو وہ تو ظاہر وہ یہی کہیں گے کہ جائیں تو جائیں کہاں، نہ ایف آئی اے والا لینے کو تیار ہے، نہ سندھ پولیس لینے کو تیار، تو میں کہاں جاؤں؟ سروس میں 2 ہی سال رہ گئے، اور یہ آخر گولڈن قطرے ہیں جو کوئی بھی پولیس افسر، چاہے وہ کانسٹیبل ہو چاہے وہ آئی جی ہو، کوئی بھی یہ گولڈن قطرے جو ہے ضائع کرنے کو تیار نہیں۔ اس کی پہلی مثال میں خود سابقہ آر پی او حیدرآباد ڈاکٹر جمیل کی دے چکا ہوں کہ جو 1.5 مہینہ تو بہت کم ہوتا ہے، وہ 1.5 مہینے کی قربانی بھی دینے کو تیار نہیں تھے کہ 1.5 مہینے میں کم سے کم 6-8 کوکے تو میں کما لوں گا۔ وہ 6-8 کوکے کمانے کے لیے انہوں نے بڑی سفارشیں کر کے جو ہے وہ اپنے خلاف ہونے والی انکوائری رکوا دی تھی، ختم کروا دی تھی۔ تو اب سلطان علی خواجہ کے پاس تو پورے 2 سال ہیں، یعنی 365 پلس 365 دن ہیں، تو وہ بھی دن جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس وقت ضائع ہو رہے ہیں، کبھی وہاں کبھی یہاں۔ نہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ان کو وہاں رہنے دے رہے ہیں، وہ نہ سندھ حکومت جو ہے وہ انہیں سندھ میں ٹگنے کو تیار ہے۔ تو اب وہ کیا کریں؟ یہی کہے گا نا کہ جائیں تو جائیں کہاں، سمجھے نہ کوئی درد برے دل کی زبان۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔